कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की हंगामा खेज पेशी। कराची सेंट्रल अदालत ने 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया है। मुल्जिमा का सिटी कोर्ट में शोर शराबा, तशद्दुद करने का भी इल्ज़ाम। कहा 20 दिन से उठाया हुआ है, मुझे मारा गया। झूठे मुकदमात बनाए गए। 25 साल से बंद एक घर से मनशियात बरामद की गई। पिंकी कोर्ट रूम में बाबा का बंदा भी ढूंढती रही। कराची में मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ केसेस। जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल ने मनशियात के एक मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मुल्जिमा की पुलिस हिरासत में तशद्दुद की शिकायत। अदालत ने खातून डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत कर दी है। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइए आज इस केस में क्या कुछ होता रहा? देखें, पहली बात तो ये है कि जो मुल्ज़िमा है अनमोल और उर्फ पिंकी, उसको आज मजमूई तौर पर 14 मुकदमात में 3 मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया। मुल्ज़िमा जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल ने SIU को 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दिया है, जिसमें तहरीरी फैसला सामने आया तो उसमें ये अदालत ने तहरीर किया है कि मुल्ज़िमा ने तशद्दुद पुलिस के टॉर्चर की शिकायत की है, जिस पर तिब्बी मुआयने का भी हुक्म दिया है। इसके साथ साथ जो दूसरा मर्डर केस में मुल्ज़िमा का रिमांड हुआ है, उसमें जो अदालती फैसला सामने आया उसमें ये वाज़े तौर पर जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने लिखा है कि मुल्ज़िमा ने किसी किस्म के पुलिस तशद्दुद का जिक्र नहीं किया, ना कोई शिकायत की है। जबकि इसमें 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमा के जो साथी हैं, जो डीलर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो राइडर्स हैं, जो सप्लायर हैं और दीगर जो मुल्ज़िमान हैं, जहां जहां ये इनका सिस्टम था। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अली राना। तो गिरफ्तारी, मुकदमे, पेशियां, इंक्वायरियां, लेकिन नतीजा सिफर। पिंकी तो पकड़ी गई, लेकिन मनशियात का घिनौना कारोबार ना रुका। अनमोल के जानिशीन ने नए नंबर से जहर फैलाने का काम दोबारा फाल कर दिया है। खरीदारों को 24/7 कोकेन की दस्तयाबी के पैगाम भेज दिए हैं। अनमोल उर्फ पिंकी के हैंडलर्स की जानिब से भेजे गए पैगामात में कहा गया है कि मैडम पिंकी का नंबर बंद हो गया है, तहम मैडम पिंकी के दोस्त सर्विस फराहम कर रहे हैं। हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे कोकेन दस्तयाब है। सार्फिन को फैयाज कम्युनिकेशन के अकाउंट पर रकम ना भेजने का पैगाम भी दिया गया है। फैयाज कम्युनिकेशन के मालिक को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब तक सुराग नहीं लगाया जा सका कि पिंकी ने आखिरी वॉइस नोट में किसको जानिशीन मुकर्रर किया था। तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अहलकार हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालिया निशान है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तुर्बत में शहीद होने वाली लेडी कांस्टेबल शकीला की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा तुर्बत पुलिस लाइन में अदा की गई है। पुलिस के जवानों ने सलामी पेश की। शहीद की तदफीन आबाई इलाके में की जाएगी। कांस्टेबल शकीला की गाड़ी पर आज सुबह नामालूम अफराद ने तुर्बत में फायरिंग की, जिससे वो शहीद हो गई, जबकि उनके शौहर और बेटा जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की आवाज़ टीम समा इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। गिलगित शहर में ग्राउंड्स ना होने के बराबर हैं। टैलेंट तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिस की जगह नहीं है। नौजवानों का मुतालबा है कि यहाँ खेलों की सरगर्मियों के लिए सहूलियात फराहम की जाएँ। मज़ीद जान लेते हैं, कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, सुबह से ही आप गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमें मुसलसल आगाह रखे हुए हैं। यहाँ पर खेलों की सरगर्मियों के हवाले से आपने क्या देखा? क्या यहाँ पर नौजवानों का कहना है? यकीनन फंड्स तो आते होंगे, लेकिन लगते नहीं हैं क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सुबह से बहुत सारे मसाइल हमने उजागर किए, तो यहाँ पर जो नौजवान और बच्चे हैं उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा तालबा था कि यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए ग्राउंड मौजूद नहीं है। अभी भी जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये ग्राउंड सिविल एविएशन का ग्राउंड है और उन्होंने कुछ अरसे के लिए जो है वो बच्चों को खेलने के लिए और यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। यहाँ पर जो क्रिकेट की पिच बनाई गई है, बताया जा रहा है कि वो भी बड़ी नाकिस है और
اور اس کے علاوہ نہ تو کوئی یہاں پر بچوں کے لیے گراؤنڈ ہے، نہ ہی اس کے علاوہ یہاں پر موجود جو بڑے ہیں وہ ایتھلیٹس ہیں وہ مختلف علاقوں میں جا کے پریکٹس کرتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے اندر ایک بھی کرکٹ گراؤنڈ یا فٹ بال گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ جو لوگ یہاں پر باسکٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں ان کے لیے نہ تو کوئی کورٹ بنایا گیا ہے، ہاں فنڈز جو ہیں وہ بارہا جاری کیے گئے ہیں اور اس کی رپورٹس جو ہیں وہ مختلف جگہ پر بتائی بھی گئی ہیں کہ وہ فنڈز جاری ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر موجود جو لوگ ہو یہ گراؤنڈ اور ایسی فیسیلیٹیز جو ہیں وہ فراہم نہیں کی جاتی۔ جی بہت شکریہ آپ کا قمر المنور۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کے ضلع کیچ میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت، شہید لیڈی کانسٹیبل کے لیے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا وزیر اعظم کی جانب سے کروائی گئی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زخمیوں کی فوری طبی امداد کی ہدایت، شہیدوں کی قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا یہ کہنا ہے تو وزیر اعظم کی بلوچستان کے ضلع کیچ میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت۔ اہم خبر ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے دور کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم دورے پر ایران پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم پیغام لے کر ایران گئے ہیں۔ محسن نقوی ایرانی قیادت سے اہم ملاقات کریں گے جس میں ایران امریکہ مذاکرات کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورے کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے دور کے لیے کوششیں جاری ہیں اور تیزی سے جاری ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ ایسے میں محسن نقوی اہم دورے پر ایران پہنچ گئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے مثبت پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ امریکہ نے مذاکرات جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ امید ہے کہ وائٹ ہاؤس عقل اور سمجھداری سے کام لے گا۔ تو آپ کو بتائیں کہ عباس عراقچی کا بڑا اہم پیغام سامنے آیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے مثبت پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران پر فیصلہ کن حملہ پاکستان کے بعض بہت اچھے لوگوں کی درخواست پر روکا۔ وہ شخصیات ایران کے بہت قریب ہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دوست ملک نے درخواست کی کہ کیا آپ رک سکتے ہیں، ہم ڈیل کرا دیں گے۔ ہر بار جب ایران ڈیل کرتا ہے تو اگلے روز ایسا لگتا ہے کہ ہماری بات چیت ہوئی ہی نہیں، ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس پر ہماری نظر ہے اور آپ کو مسلسل آگاہ رکھیں گے۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جیکب آباد کی تحصیل ہے ٹھل، یہاں پسند کی شادی کی سزا پورے گاؤں کو سنا دی گئی ہے۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 10 نامزد اور 20 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ 5 ملزمان بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ 9 بہاتہ جوڑے نے تحفظ کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق چنا برادری کی لڑکی نے بروڑو برادری کے لڑکے سے عدالت میں پسند کی شادی کی تھی، جس پر لڑکی کے اہل خانہ نے مبینہ طور پر لڑکے کے گھروں پر حملہ کیا۔ گاؤں خالی کرا کے تقریباً 150 گھروں کو آگ لگا دی گئی، جس کے بعد دونوں برادریوں میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ 9 بہاتہ دلہن کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے حیدرآباد کی عدالت میں شادی کی ہے۔ سزا دینی تھی تو مجھے دیتے، لڑکے کے رشتہ داروں کو سزا کیوں دی گئی؟ 9 بہاتہ جوڑے نے سندھ ہائی کورٹ سے تحفظ کے لیے رجوع کیا ہوا ہے۔ اور ایسے میں رہنما انسانی حقوق فرزانہ باری کا سندھ حکومت سے 9 بہاتہ جوڑے کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ سما سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ حکومت کی رٹ کمزور ہونے کی وجہ سے غیرت کے نام پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دن بدن آپ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات اور خاص طور پہ جو تشدد کے واقعات ہیں اس میں دن بدن جو ہے وہ شدت پسندی آ رہی ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے اندر بالکل جو ہے سزا کا خوف، اور ریاست کے جو عدالتی نظام ہے یا ریاست کی جو ایک گرفت ہے لوگوں کے اوپر رول آف لا کی، وہ بالکل کمزور پڑ چکی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ناخدا جو ہے وہ اپنے علاقوں میں خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکات کریں گے اور پھر کوئی ان کا ہاتھ بھی نہیں روکے گا۔
یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو لڑکی لڑکا ہے جو جن کی زندگی اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے پورے گاؤں کو جلا دیا ہے تو یہ لڑکی لڑکا کی زندگی کیسے محفوظ ہوگی. اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کو, سندھ کی حکومت کو لینی ہوگی, ان کو مکمل تحفظ دینا ہوگا. اور پھر جن لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا ہے, ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے, یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کی جائیدادیں ضبط کریں اور ان لوگوں کو کمپنسیٹ کریں اور ان کو نشان عبرت بنا. 18 سال کی عمر کے بعد کوئی بھی لڑکی یا لڑکا جو ہے اگر وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہیں تو یہ ان کا نہ صرف کہ قانونی حق ہے بلکہ مذہبی حق بھی ہے. تو فرزانہ باری یہ کہہ رہی تھیں کہ حکومت کی رٹ کمزور ہوگی تو اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آئیں گے. جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں پسند کی شادی کی سزا پورے گاؤں کو سنائی گئی ہے. پولیس نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 10 نامزد اور 20 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. 5 ملزمان بھی گرفتار ہوئے ہیں. 9 بہاتہ جوڑے نے تحفظ کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا ہے. پولیس ایسا بتاتی ہے کہ چنا برادری کی لڑکی نے بروڑو برادری کے لڑکے سے عدالت میں پسند کی شادی کی تھی, جس پر لڑکی کے اہل خانہ نے مبینہ طور پر لڑکے کے گھروں پر حملہ کیا ہے. گاؤں خالی کروا کے تقریباً 150 گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے, جس کے بعد دونوں برادریوں میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے. 9 بہاتہ دلہن کا بیان بھی سامنے آیا ہے, جس میں اس کا کہنا ہے کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا ہے, انہوں نے اپنی مرضی سے حیدرآباد کی عدالت میں شادی کی ہے. سزا دینی تھی تو مجھے دیتے, لڑکی کے رشتہ داروں کو سزا کیوں دی گئی. 9 بہاتہ جوڑے نے سندھ ہائی کورٹ سے تحفظ کے لیے رجوع بھی کیا ہوا ہے. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ٹھل میں, اور اسی کے اوپر ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کیا موقف ہے, وہ کیا موقف رکھتی ہیں, ان کا موقف بھی آپ کو سنواتے ہیں. یہ جو اس وقت واقعہ پیش آیا جیکب آباد میں جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کا فوری طور پر چیف منسٹر صاحب نے نوٹس لے لیا ہے, اور ہوم منسٹر صاحب نے بھی اس میں پولیس سے فوری طور پر رپورٹ مانگی ہے. یہ دیکھیں واضح پیپلز پارٹی کا یہ واضح موقف ہے کہ کسی بھی کرائم کو, چاہے وہ کاروکاری ہو یا ہراسمنٹ کا معاملہ ہو, اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے خلاف بھرپور سندھ حکومت ایکشن کرے گی. یہ اس وقت ایک ساتھ 2 انسیڈنٹ ایک سکھر میں اور پھر یہ جیکب آباد میں رپورٹ ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس میں کیونکہ یہ ٹرائبل ایریاز یا ٹرائبل آباد ہیں تو اس وجہ سے یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. لیکن ہم اپنے قانون جو آلریڈی موجود ہے اس کو مزید سخت کر رہے ہیں اس معاملے پر, اور اس کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا. پسند کی شادی پر جو ہے وہ کوئی ایسا ہمیں وہ نہیں ہے, کیا نام ہے, پسند کی جو شادیاں ہیں سندھ میں اس کے خلاف جو بھی, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک مینٹلٹی ہے جس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, روکنے کی ضرورت ہے. آلریڈی قانون موجود ہے لیکن قانون میں ایک تو سختی اور قانون کی امپلیمنٹیشن پر کام ہو رہا ہے کہ یہ واقعات نہ ہو. یہ انسان کی ایک ذہنی کیفیت ہے جو لوگ اس طرح کے کرائم کرتے ہیں. نہیں تو مذہب بھی اجازت دیتا ہے, قانون بھی اجازت دیتا ہے, شریعت میں بالکل اجازت ہے پسند کی شادی کی. تو لیکن میں نے آپ سے یہ بات پہلے کی کہ ہم سندھ حکومت ایسے کسی کرائم کو پنپنے نہیں دیں گے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائیاں. تو وزیر اعلیٰ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملوث کرداروں کے خلاف کارروائی ہوگی. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید ہم سے بات کر رہی تھیں اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم پر مشاورت جاری ہے. بیرونی قرض اور دفاعی اخراجات کے بعد وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا. اس کی ادائیگی کا کچھ بوجھ صوبوں کو منتقل کرنے پر بات ہو رہی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کو دینے کی تجویز ہے. آبادی کا معاملہ صوبوں سے واپس وفاق کو دیے جانے پر کافی حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے. آئندہ آبادی کی بنیاد پر صوبے کا حصہ نہیں بڑھے گا.
اس کو لاک کر دیا جائے گا۔ تعلیم صحت پر پالیسی لیول کے معاملات بھی وفاق کے پاس واپس آنے چاہیے۔ نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے۔ انہیں قرضوں کی ادائیگی کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیفنس کا چارج ہوتا ہے، تو فیڈریشن کے پاس تو پھر روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے بھی جو ہے وہ وسائل نہیں ہوتے، تو اس کے لیے بھی وسائل کو بہتر کرنے کی بھی ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ آبادی ہے، اب یہ سبجیکٹ ڈیوالو ہو گیا تھا، اب اس کے متعلق محسوس کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ اتفاق رائے بھی ہے کہ یہ واپس جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ آنا چاہیے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بھی جو پالیسی لیول ہے وہ بھی، جو این ایف سی ہے وہ تو اگر آپ پاپولیشن بڑھائیں تو آپ کا حصہ بڑھے گا، اس کو لاک کر دیا جائے اور آئندہ جو ہے وہ جو صوبہ آبادی کے کنٹرول میں زیادہ جو ہے وہ کارکردگی دکھائے تو اس کے اوپر بینیفٹ کیا جائے۔ ابھی تک کنسنسس تو ان چیزوں پہ نہیں ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ لائل پور صوبہ یا کراچی صوبہ یا ہزارہ صوبہ اس کے بننے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں؟ بات تو ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی پیش رفت والی یا کوئی ایسی کوئی ارجنسی والی بات نہیں ہے۔ وائبل نہیں رہ جائیں گے اگر آپ یہ ڈویژن لیول پہ جو ہے وہ لے جائیں گے۔ ڈیفنس اور ڈیٹ سروسنگ ہے، اس کا کچھ پورشن صوبوں کو منتقل کیے جانے کا بھی ہے۔ ڈسکشن میں تو یہ تجویز ہے، ایک تجویز ہے کہ جو بے نظیر انکم سکیم ہے وہ صوبوں کو دے دی جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی ایف بی آر کی کارکردگی سے ناخوش ہیں۔ کہا جتنا ٹیکس جمع کرتا ہے اتنا ہی جیب میں جاتا ہے۔ دکانداروں پر جب بھی ٹیکس لگانے کی کوشش کی، مزاحمت پر فیصلہ واپس لینا پڑا۔ پیٹرول پر لیوی فیصلہ نیا نہیں، بجٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا مکمل انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے رات 8:03 پر پروگرام میرے سوال میں، صرف سما پر۔ اندار صاحبان ہیں، ان کی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، جب بھی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے ان کو ٹیکس کرنے کی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ وڈرائی کرنا پڑا ہے۔ جو ہمارا یہ ٹیکس کلیکشن ایجنسی جو ہیں جتنی بھی ہیں، اتنا ٹیکس خزانے میں جمع کرواتی ہیں نا، اتنا ہی جو ہے وہ اپنی جیبوں میں بھی لے کے جاتی ہیں۔ 170 پہ لیوی جو ہے وہ تو ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے لیے کی ہے نا، کہ ایف بی آر نالائق ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ تو جناب، کرے کوئی بھرے کوئی، ہم بات کر رہے ہیں ایف بی آر کی نااہلی اور ناکامی کی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ناکامیوں کا بوجھ نئے بجٹ میں غریب عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کو 860 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ وزارت خزانہ اور ایف بی آر نے 430 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کا پلان بنا لیا ہے۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پر پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی بند کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ لیوی کی مد میں عوام سے 260 ارب روپے اضافی بٹورے جائیں گے۔ توانائی اور ایندھن کی قیمتیں نئی بلندیوں پر جانے کا خدشہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب لیوی لگے گی تو پھر توانائی کی جو قیمتیں ہیں وہ اوپر چلی جائیں گی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی۔ اہداف کے حصول میں ناکام ایف بی آر زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی میں بھی مکمل طور پر نہیں کر سکا ہے۔ معیشت میں تقریباً 25% رکھنے والے زرعی شعبے سے ٹیکس وصولی 0.3% ہے۔ معیشت سست روی کا شکار ہے اور مہنگائی پہلے ہی ڈبل ڈیجٹ تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں۔ ایف بی آر کی نااہلی ہم نے آپ کو بتائی۔ پارلیمنٹ کو سنجیدہ نہ لینے پر وزارت خزانہ اور ایف بی آر حکام مشکل میں ہیں۔ سوالات کے جوابات نہ آنے پر اسپیکر قومی اسمبلی سخت برہم ہیں۔ اعلیٰ افسران کو چیمبر میں طلب کر کے سرزنش کر دی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تمام وزارتوں اور ڈویژنوں کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے عثمان خان اپنی اس رپورٹ میں۔ اسمبلی میں اراکین کے سوالات کے بروقت جواب نہ دینا وزارت خزانہ اور ایف بی آر کو مہنگا پڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق کئی اجلاس گزرنے کے باوجود ایف بی آر نے ارکان پارلیمان کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو اسپیکر قومی اسمبلی نے نوٹس لے لیا۔ پہلے ایوان میں وزیر مملکت خزانہ بلال کیانی کو ڈانٹ پڑی تو پھر وزارت خزانہ کے اعلیٰ حکام کو اسپیکر چیمبر طلب کر کے ان کی سخت سرزنش کی گئی۔ ایاز صادق نے حکام پر واضح کر دیا کہ بروقت جواب نہ دینا پارلیمنٹ اور منتخب نمائندوں کی توہین کے مترادف ہے۔
ज़रा के मुताबिक स्पीकर की हिदायत पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तमाम वजारतों और डिवीजन्स को खत लिख दिया है, जिसमें अराकीन के सवालात का बर वक्त जवाब भिजवाने की हिदायत दी गई है। असम्बली हुक्काम का कहना है कि वजारतों और डिवीजनों को अराकीन के सवालात 15 दिन पहले भिजवाए जाते हैं। 2 हफ्तों बाद भी पार्लियामेंट को जवाब न देना नाकाबिले कबूल है। खत में खबरदार किया गया है कि आइंदा ताखीर या गफलत की सूरत में मुतल्लिका वजारत के सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने खत की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और मुतल्लिका सेक्रेटरियों को भी भिजवा दी है, ताकि पार्लिमानी अमूर में गैर संजीदगी का सिलसिला रोका जा सके। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब का वफ़द के हमरा आज़रबाईजान पहुँचने पर शानदार खैर मकदम किया गया। मरियम नवाज़ और वफ़द का बाकू एयरपोर्ट पर डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री ने इस्तकबाल किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कल आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मरियम नवाज़ वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर स्कीम पेश करेंगी। वज़ीर आला पंजाब बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब भी करेंगी। तो आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का वफ़द के हमरा आज़रबाईजान पहुँचने पर किया गया है शानदार खैर मकदम। मरियम नवाज़ और वफ़द का बाकू एयरपोर्ट पर डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री ने इस्तकबाल किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कल आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।